औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया भर में बहुत से शहर आलमी सियासत का मरकज़ रहे हैं। उनमें से चंद शहरों की तारीख़ इंतहाई दर्दनाक है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा शहर। और आज हम फ़लस्तीन यानी यरूशलेम की तारीख़ के बारे में बात करेंगे। हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि यरूशलेम की तारीख़ क्या रही, मुसलमान, ईसाई और यहूदी इस खित्ते के लिए क्यों हज़ार साल से जंगो जिदाल का शिकार हैं, वो क्या वजूहात हैं कि यह खित्ता हमेशा खून में नहाया रहा, तारीख़ में कब कब किस हुक्मरान और किस ख़ानदान ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया, हुकूमत की, इसराइल कैसे वजूद में आया, किस तरह फ़लस्तीन के लोगों को दरबदर कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद आज तक फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों को अपनी आज़ाद रियासत और ममलकत नहीं मिल सकी और वो मुख्तलिफ ममालिक में महाजर कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आलमी बरादरी का किरदार क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, फ़लस्तीन दुनिया का वो वाहिद बदनसीब खित्ता है जो हर ज़माने में जंगो जदल और खून रेजी का शिकार रहा। फ़लस्तीन खित्ता अरब में एक कदीम तरीन इलाका है। मुसलमान इसे फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, जबकि यहूदी और ईसाई उसे यरूशलेम कहते हैं। इसकी सरहदें शाम, उर्दन, लबनान और मिस्र से मिलती हैं। इस शहर में मुसलमान, यहूदी और ईसाई आबाद हैं। इस खित्ते की तारीख़ से कबल हम इसकी अहमियत को जानते हैं कि क्यों यह शहर यहूदियों, मुसलमानों और मसीहियों के दरमियान हमेशा मुतनाज़ा रहा है और इस शहर के हसूल के लिए आलमी शोहरत की हामिल जंगें क्यों हुईं। यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात हैं। मुसलमानों का किबला अव्वल और मेराज शरीफ की रात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया की नमाज के अकीदे की वजह से ये मुसलमानों के लिए खाना काबा और मस्जिद नबवी यानी मक्का और मदीना के बाद दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन शहर है। जबकि ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी मुकाम पर मसलूब किया गया और यहीं पर उनका मुक़द्दस कलीसा भी है। यहूदियों के अकीदा के मुताबिक इसी मुकाम से कायनात की तख्लीक हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी मुकाम पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए तैयार किया। दीवार गिरिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का माबूद भी इसी मुकाम पर है और ये बनी इसराइल का किबला है। तीनों मज़ाहिब के मुक़द्दस तरीन मुकाम का दर्जा रखने की वजह से यह खित्ता हमेशा जंगों, तबाहकारियों और आलमी सियासत का मरकज़ रहा है। नाज़रीन, आइए फ़लस्तीन की तारीख़ पर एक नज़र डालते हैं ताकि हमें इस खित्ता की असल हकीकत मालूम हो सके। तारीख़ दानों के मुताबिक यह खित्ता 4600 साल कदीम है। 2500 कबल मसीह में अरबिस्तान से कबीला साम की एक शाख कनानी या फोनिकी यहाँ आकर आबाद हुई। 2000 कबल मसीह में आज से 4000 साल कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। आपने अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा में आबाद किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम इसराइल था। इस तरह उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام یا تو اسی خطے میں پیدا ہوئے یا ہجرت کر کے اس خطے میں آباد ہوئے، اس لیے اس شہر کو بلاد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے حضرت شمیول پہلے بنی اسرائیلی بادشاہ تھے۔ ان کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال فرما جانے کے بعد اسرائیلی ریاست دو حصوں سامریہ اور یہودیہ میں تقسیم ہو گئی۔ 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، ان کو اس علاقے سے بے دخل کر دیا، ہزاروں یہودیوں کو بابل میں قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ دور یہودیوں کی تاریخ میں انتہائی مشکل ترین دور تھا۔ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس نے یہودیوں کے تمام متبرکات ان کو واپس کر دیے اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور وہاں سے نقل مکانی کر جانے والے یہودیوں کو واپس لا کر یروشلم میں آباد کیا۔ اسی بنا پر یہودی اگر کسی غیر اسرائیلی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ ایرانی بادشاہ خسرو ہے۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 168 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی حکومت قائم ہوئی۔ اگلی صدی میں یہ شہر سلطنت روما کے کنٹرول میں چلا گیا۔ 135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا اور اس علاقے کا نام فلسطین ہو گیا۔ 636 عیسوی کو جنگ یرموک کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں فوج نے بغیر جنگ کے یروشلم کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس طرح یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد 463 سال تک یہ خطہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا۔ 661 عیسوی میں معاویہ اول نے یہاں خلافت کی بنیاد رکھی، مسجد اقصیٰ کا گنبد تعمیر کروایا اور بہت سے مقدس تعمیرات کروائیں۔ بیت المقدس 969 عیسوی میں فاطمیوں، 1073 عیسوی میں سلجوق سلطنت کا حصہ رہا۔ 1089 عیسوی میں صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ حاصل کر لیا جو 1 سال تک قائم رہا۔ ٹھیک 1 سال بعد 1189 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کی مشترکہ فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے فلسطین کو آزاد کروا لیا۔ اس جنگ کو پہلی صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ صلیبیوں نے اس شہر کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 4 مرتبہ حملہ کیا۔ ان جنگوں کو صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ کہا جاتا ہے۔ مشترکہ فوج کے باوجود صلیبی بیت المقدس کا قبضہ حاصل نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں ہماری ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ بیت المقدس سن 1260 عیسوی میں مملوک سلطنت کے زیر کنٹرول رہا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی۔ سن 1917 میں خلافت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ہی یہ خطہ برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سن 1922 میں لیگ آف نیشن نے باضابطہ طور پر یہ علاقہ برطانیہ کے کنٹرول میں دے دیا۔ اس دوران پوری دنیا سے یہودیوں کی یروشلم کی طرف نقل مکانی شروع ہوئی جو کئی دہائیوں تک جاری رہی اور 8.5 لاکھ یہودی دنیا بھر سے نقل مکانی کر کے یہاں آباد ہوئے۔ برطانیہ نے اعلان بلفور کے ذریعے اس خطے میں مستقبل میں ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ سن 1920 عیسوی، 1921، 1925 اور 1936 میں عربوں نے یہودیوں کی آباد کاری کے خلاف احتجاج کیے، مگر ان کی آباد کاری کا یہ سلسلہ رک نہ سکا۔ 1930 میں نازی جرمنی یعنی ہٹلر نے پوری دنیا میں یہودیوں پر مظالم ڈھائے
اور قتل عام کی وجہ سے دنیا بھر سے یہودیوں کی یروشلم کی طرف نقل مکانی میں بہت زیادہ تیزی آئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کی، ایک یعنی مغربی حصہ یہودیوں جبکہ دوسرا مشرقی حصہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 1948 میں برطانیہ نے اس علاقے سے اپنی افواج واپس بلا لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت فلسطینی ریاست کا قیام بھی عمل میں لایا جاتا، مگر اقوام متحدہ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی اور اس کو اسی طرح متنازع علاقہ رہنے دیا۔ عرب ممالک نے اسرائیلی ریاست کے فیصلے کو قبول نہ کیا اور مصر، اردن، شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں 80% فلسطینی اپنا علاقہ چھوڑ کر دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ایک طرف یہودیوں کا اس خطے میں آباد ہونا اور دوسری طرف فلسطینیوں کا اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلا جانا انتہائی تباہ کن ثابت ہوا۔ اس کے بعد اسرائیل نے عرب ملکوں کے ساتھ الگ الگ معاہدے شروع کر دیے، ساتھ ہی اردن نے غرب اردن اور مصر نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ 29 اکتوبر سن 1958 کو اسرائیل نے صحرائے سینا مصر سے چھین لیا۔ اس حملے میں فرانس اور برطانیہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ 6 نومبر کو جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ 19 مئی سن 1967 کو مصری افواج نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ 5 جون سن 1967 کو 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیل نے صحرائے سینا کے علاقے اور غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ 10 جون کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروا دی۔ 6 اکتوبر سن 1973 کو شام اور مصر نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے جوابی حملہ کرتے ہوئے شامیوں کو پسپا کر دیا اور نہر سویز عبور کرتے ہوئے مصر میں داخل ہو گئے۔ 24 اکتوبر کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروا دی اور امن فوج تعینات کر دی اور اسرائیل شام سے واپس چلا گیا۔ نومبر سن 1977 کو مصر کے صدر انور سادات نے اسرائیل کا دورہ کیا اور امن معاہدہ پر دستخط کر دیے۔ اس طرح 30 سالہ جنگ اختتام کو پہنچی۔ 1982 میں اسرائیل نے مصر کو صحرائے سینا کا علاقہ واپس کر دیا۔ جولائی 1980 میں پورے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دے دیا گیا۔ 7 جون 1981 کو اسرائیلی طیاروں نے عراق کے شہر بغداد کے قریب ایک ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کر دیا۔ 1982 میں اسرائیل نے PLO کے مرکز کو ختم کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کر دیا۔ PLO نے لبنان کے علاقوں کو خالی کر دیا۔ اسی سال لبنان کے صدر بشیر جمائل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ 1990 میں اوسلو میں ہونے والے معاہدے کے تحت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا تھا، مگر اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ 6 دسمبر سن 2017 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کر لیا اور وہاں پر اپنے سفارت خانے کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس پر عرب ممالک اور فلسطین فوری طور پر اقوام متحدہ گئے اور پھر اقوام متحدہ نے 21 دسمبر سن 2017 کو فلسطین کی دائمی خود مختاری اور امریکی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ ناظرین، آج کم و بیش 75 سال سے فلسطین کے مسلمان اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر اردن، لبنان، شام اور مصر میں پناہ گزین بستیوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ عالمی برادری اور OIC کا کردار مذمتی قراردادوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ وقفے سے اسرائیلی حملے اور فلسطینی علاقوں پر قبضہ
عالمی برادری کی قراردادوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ 1947 میں جتنا علاقہ فلسطین کے زیر کنٹرول تھا وہ آج تقریباً 80% اسرائیل کے قبضے میں آ چکا ہے، اور آج مئی 2021 میں ایک ہفتہ سے اسرائیلی فوج ایک بار پھر غزہ کے علاقے پر بمباری کر رہی ہے۔ معصوم بچے اور عورتیں شہید ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں، مگر ظلم کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج وقت ہے کہ عالمی امن کی خاطر عالمی طاقتیں آگے بڑھیں۔ جنگ بندی کے بعد اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرواتے ہوئے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کا درجہ دے اور اسرائیل کو 1947 کی پوزیشن پر واپس بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلومین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو ایک پرامن وطن عطا فرمائے۔ آمین۔